अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है और हमला भी ऐसा किया है कि इस हमले के नतीजे में ईरान की आर्मी चीफ समेत 4 फौजी अफसरान और 6 जोहरी साइंसदान शहीद हो गए हैं। बहुत कैलकुलेटेड वार किया गया है इजराइल की तरफ से और इजराइल के तकरीबन 200 लड़ाका तैयारे इस्तेमाल हुए हैं, जिन्होंने 100 के करीब मकामात को ईरान में निशाना बनाया है, तनसीबात को निशाना बनाया है। हमले से कबल मोसाद के कमांडोज़ ने ईरान में ज़मीनी कार्रवाई की है। सेहूनी हुक्काम इस बात का भी दावा कर रहे हैं। ईरान की आर्मी चीफ और पासदारान इनकलाब के सरबराहान और 6 साइंसदानों की शहादत की तस्दीक ईरान की तरफ से भी कर दी गई है। इजरायली हमलों में 5 शहरी शहीद हुए हैं। ख़वातीन और बच्चों समेत 50 के करीब ज़ख्मी हैं। कुम की मस्जिद जमकरान में बदले की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया गया है। अब ईरान बदला लेना चाहता है और जिस तरह सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि इजराइल ने अपनी बदतरीन तकदीर खुद ही रकम कर दी है और जो कभी काम किया गया है इजराइल की तरफ से उसकी सज़ा उसको मिलेगी। ये तो रिपोर्ट्स हैं, ये तो फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आज के इस वीलॉग में इजराइल और ईरान के पास जो अफरादी क़ुव्वत है और दिफाई साजो सामान है उससे मुतालिक मैं बात करूँगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बात करना चाहूँगा कि ईरान की तरफ से जिस तरह की ललकार और जिस तरह के दावे सामने आ रहे थे, ये हमने पिछले 1.5-2 सालों में बारहा देखा है कि उन दावों की कली खुली है। मैं बहुत दुखी दिल के साथ बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की तरफ से ईरानी कौम के साथ, ईरानी हुकूमत के साथ इजहार यकजहती किया गया है। पाकिस्तान के अवाम ईरान के अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने मज़म्मत की है ये नाइंसाफ़ी पर मबनी जो इजराइल की तरफ से कार्रवाई की गई है और पाकिस्तान खुलकर ईरान के साथ है। ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और हर तरह की हमदर्दियाँ हमारी ईरान के साथ हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान के अवाम क्लियर हैं कि वो इजराइल को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के लोग आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के ख़्वाहां हैं। पाकिस्तान के लोग इजराइल की बर्बरियत की मज़म्मत करते हैं। हम ईरान के साथ हैं, लेकिन वो हक़ाइक़, वो हकीकतें हम उनसे आँख भी नहीं चुरा सकते, हम उनसे पर्दा भी नहीं कर सकते। जो बहुत बड़ा, बहुत मैसिव फेलियर हुए हैं यहाँ पे, ईरान की हुकूमत की सतह पे भी फेलियर हैं, ईरान की अस्करी क़यादत की सतह पे भी फेलियर हैं। इससे बड़ा फेलियर क्या होगा कि आपके आर्मी चीफ़ को ही वो उड़ा के रख दें, आपके जो पासदारान इनकलाब के सरबराह हैं उनको उड़ा दें, आपके जोहरी प्रोग्राम की बैकबोन 6 एटमी साइंसदान आपके शहीद कर दें। तो ये जो सारे हालात हैं, इनमें जो कमज़ोरियाँ ईरान की हैं, आज के वीलॉग में मैं उस पर बात करूँगा। वो तमाम दोस्त, वो तमाम अहबाब जो ये समझते हैं कि हमारा इसका मतलब इस तनक़ीद का मकसद जो है वो शायद किसी की साइड लेना या इजराइल का दिफा है, हरगिज़ नहीं। लेकिन जो कमज़ोरियाँ हैं वो यहाँ करना भी हमारा फ़र्ज़ है। इस पर मैं कुछ मुफस्सल बात करूँगा, लेकिन उससे पहले अमेरिका की मुनाफ़क़त की बात करूँगा। एक जानिब मार्को रूबियो ने कहा कि ये जो कार्रवाई की गई है ये यूनिलैटरली है, ये इजराइल की तरफ से यकतरफ़ा की गई है और अमेरिका इस कार्रवाई में शामिल नहीं है। दूसरी जानिब मुनाफ़क़त के अलमबरदार और सबसे बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ये फरमाते हैं कि अगर ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला किया तो अमेरिका इजराइल के दिफा में उसका साथ देगा। साथ लंबी चौड़ी बात उन्होंने डायलॉग से मुतालिक भी की है। ऑल्दो ट्रंप की बहुत सी बातें हैं, ईरान और अमेरिका का जो जौहरी डायलॉग हो रहा है उस पर मैं ट्रंप की बहुत सी बातों से एग्री भी करता हूँ। और ये जो हालात देखते हुए और जिस तरह ईरान के दिफाई सिस्टम की कलई खुली है, ये यकीनी तौर पे अफसोसनाक है। लेकिन पहले ज़रा एक नज़र हम डाल लेते हैं कि जो कंपैरिज़न है ईरान और इजराइल के दरमियान, जो दिफाई साजो सामान है, अफवाज हैं, मैन पावर है, उस पर मैं ज़रा बात करना चाहूँगा। ईरान की जो कुल आबादी है वो तकरीबन 92.4 मिलियन है, यानी 9 करोड़ 24 लाख बनती है। और इजराइल की जो कुल आबादी है वो तकरीबन 95 लाख है। जो दोनों के पास दस्तयाब अफरादी क़ुव्वत है, ईरान के पास तकरीबन 5 करोड़ के करीब लोग हैं जो उनके पास दस्तयाब हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, और इजराइल के पास सिर्फ़ 40 लाख लोग हैं जो उनके पास दस्तयाब हैं, जो काम आ सकते हैं। ईरान के पास जो फ़िट फॉर सर्विसेज लोग हैं वो तकरीबन 41.54 मिलियन हैं। एक 4 करोड़ 10 लाख के करीब लोग ईरान के पास दस्तयाब और फ़िट अफरादी क़ुव्वत है, और इजराइल के पास सिर्फ 32 लाख लोग हैं जो फ़िट हैं। एक्टिव अगर हम ईरान की अफवाज की बात करें तो वो 6,10,000 है और उसके मुकाबले में इजराइल 1,70,000 है। रिज़र्व जो पर्सनल है ईरान में, जो रिज़र्व फोर्स है वो 3,50,000 है, इजराइल में 4,65,000 है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिस तरह हमारे यहाँ रेंजर्स होती हैं या दीगर फोर्सेस हैं, वो ईरान के पास 2,20,000 हैं और इजराइल के पास सिर्फ 35,000 हैं।
فائنینس کی بات کریں تو ایران کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ $15 بلین ہے، $15.4 بلین، جبکہ اسرائیل کا دفاعی بجٹ $30.5 بلین ہے۔ ایکسٹرنل ڈیٹ جو ایران پہ ہے وہ بڑے حیران کن بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیرونی قرضہ ایران پہ صرف $4.1 بلین ہے، اسرائیل پہ $148 بلین بیرونی قرضہ ہے۔ اور فارن ریزروز کی بات کریں تو ایران کے 120 ہیں جبکہ اسرائیل کے $204 بلین ہیں۔ اگر ہم فضائی قوت کی بات کریں، ایران کے پاس جو جہاز اس وقت جنگی جہاز ہیں وہ 551 ہیں، اسرائیل کے پاس 611 ہیں۔ یہ جو ٹوٹل ایئر کرافٹس ہیں ان کے پاس، جنگی بھی اور دوسرے کمرشل بھی اور مسافر بردار بھی، وہ 551 ایران کے پاس ہیں، اسرائیل کے پاس 611 ہیں۔ فائٹر ایئر کرافٹ ایران کے پاس 188 ہیں، اسرائیل کے پاس 240 ہیں۔ جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ ایران کے پاس اٹیک کرنے والے 13 ہیں، اسرائیل کے پاس 48 ہیں۔ جو زمینی قوت ہے، ٹینکس ہیں اس وقت ایران کے پاس، میں ذرا جو بڑی فوج آرمی ہے ایران کی اور اسرائیل کی اس کا کمپیریزن کر لوں، 1713 ٹینکس ہیں ایران کے پاس، 1300 اسرائیل کے پاس ہیں۔ اور آرمڈ ویکلز ہوئے 65,885 ایران کے پاس ہیں اور اسرائیل کے پاس 35,985 ہیں۔ اسی طرح دیگر شعبوں میں بات کریں، ہم بحریہ کی بات کریں تو جو فیلڈ سٹرینتھ ہے ایران کے پاس وہ 107 ہے فلیٹ سٹرینتھ، اور جو اسرائیل کے پاس ہے وہ 62 ہے۔ سب میرینز ایران کے پاس 25 ہیں، اسرائیل کے پاس 5 ہیں۔ لاجسٹک ایئرپورٹس کی بات کریں، ایران کے پاس 173 ہیں اور اسرائیل کے پاس صرف 37 ہیں۔ مرچنٹ میرین کی بات کریں، 965 ایران کے پاس، 41 اسرائیل کے پاس۔ یہ حالات ہیں، یہ افرادی قوت ہے اور یہ وسائل کی وہ ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اگر نیوکلیر پاور کو چھوڑ کے ایران کے پاس کوئی نہیں ہے جوہری ہتھیار، اور اسرائیل کے پاس 90 ہیں، اس کو چھوڑ کے باقی ہم کمپیریزن کریں تو ایران کو بہت سبقت حاصل ہے افرادی قوت پہ بھی، دفاعی ساز و سامان پہ بھی۔ لیکن آخر کیا وجہ ہوئی کہ ایران جو ہیں ان کے اپنے آرمی چیف بھی شہید ہو گئے، پاسداران انقلاب کے سربراہ بھی شہید ہو گئے، جوہری سائنسدان بھی شہید ہو گئے؟ بنیادی ایک فرق نظر آیا ہے۔ یہاں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہود و ہنود کا جو نیکسس ہے، آپ کو بالکل یاد ہوگا ایک مہینہ پہلے مئی میں 8 اور 9 مئی کو پاکستان میں جو ڈرونز بھیجے گئے تھے، اسرائیل ساختہ ڈرونز انڈیا کی طرف سے، انہی ڈرونز نے پہلے ایران کا دفاعی نظام اس کو پامال کیا، اس کو نقصان پہنچایا۔ بہرحال پاکستان کے دفاعی یا فضائی نظام کو نقصان تو وہ نہیں پہنچا سکے، لیکن یہ ایک میسج تھا، اور یہ میسج وہی ہے جس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ سمجھتے ہیں، اور وہ بینگ مسلم الحمدللہ ہمیں یقین ہے، اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، اور ریلیجیس بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ پھر نظریاتی طور پہ پاکستان دنیا کی واحد نظریاتی اسلامی ریاست ہے، اور دوسری جانب دنیا کی دوسری جو یہودی ریاست ہے اور واحد ریاست ہے وہ اسرائیل ہے۔ تو یہ تو ہے ایک میسج پاکستان کو بھی دیا گیا تھا۔ بہرحال پاکستان کیا ریزن ہے کہ ایران کئی گنا بڑا ملک ہونے کے باوجود، دفاعی قوت ساز و سامان زیادہ ہونے کے باوجود ایران کو جواب نہیں دے سکا، اور اپنا پورا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کر چکا ہے؟ سب سے بڑی ریزن تو یہ ہے کہ احمدی نژاد کے دور میں اس بات کو لے کر کافی زیادہ بات ہوئی کہ جو ایران کی فورسز ہیں اور محکمے ہیں ان کے اندر جو امریکی جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کچھ کیا جائے۔ ایک تو انٹیلیجنس لیک بہت بڑی، انٹیلیجنس فیلئر پہلی بار نہیں ہوا۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جب ہانیہ حماس کے جو سربراہ تھے اسماعیل ہانیہ، ان کو شہید کیا گیا، پھر اسی طرح ابراہیم رئیسی کا جو ہیلی کاپٹر حادثہ تھا اس پہ بھی بہت شکوک و شبہات ہیں، وہ تو بالکل ہے، اس پہ تو خاصا ایک ہے کہ وہاں پہ وہ اس چیز کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکے، یا وہ ان لوگوں کی مائننگ نہیں کر سکے یا نکال نہیں سکے کہ کون ان کے ہاں جاسوس بیٹھا ہے۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ بروقت قوت فیصلہ، بروقت قوت فیصلہ کی شاندار مثال ملتی ہے 9 اور 10 مئی کی رات، جب پاکستان کی ایئر بیسز پہ انڈیا نے اٹیک کیا، تو اس کے بعد آدھے گھنٹے میں پاکستان کے آرمی چیف نے، پاکستان کی حکومت نے، سول قیادت نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ناؤ ول رسپونڈ، اور پھر خبریں چلیں آپریشن بنیان المرصوص۔ پھر بنیان المرصوص کا آغاز ہوا، اور پھر خبریں وہی آئیں جس نے دنیا نے دیکھا، اور جس طرح DGISPR نے کہا تھا کہ جب ہم جواب دیں گے تو پھر دنیا دیکھے گی اور دنیا بتائے گی، اور دنیا اب بھی بھارت کو بتا رہی ہے۔ اور پاکستان نے جس انداز میں جواب دیا اس کے بعد دنیا دھنگ ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی حکومت، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے آرمی چیف جہاں بھی جا رہے ہیں دنیا ان کو ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے۔ ریزن کیا تھی؟ قوت فیصلہ، جرت، کلیئرٹی، دانشمندی اور اپنے ملک کے لیے لڑنے کا عزم۔ ایرانیوں میں اپنے ملک کے لیے لڑنے کا بہت عزم ہے، لیکن عسکری قیادت کی جو قوت فیصلہ ہے اس پہ بہت سے کویسچنز اٹھائے جا رہے ہیں۔ بہت سے کویسچنز جو ہیں وہ حکومتی جو فیصلے ہیں ان پہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں،
جب انڈیا اور پاکستان کے بیچ ایسکیلیشن ہو رہی تھی تو اس وقت دہلی میں ایرانی وزیر خارجہ موجود تھے. وہ باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کیٹاگورکلی کسی بھی سوچ اور کسی سیکنڈ تھاٹ کے بغیر ایران کے لوگوں کے ساتھ، ایران کی حکومت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بطور مسلم کنٹری ہمارا کھڑا ہونا بنتا ہے. لیکن ایک جو فرق، یہ سارا کمپیریزن گنوایا آپ کو کہ اتنی ایران کو سبقت ہونے کے باوجود اتنا بڑا سیٹ بیک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت الارمنگ ہے. ڈائلاگ کی جو بات تھی، اب سوال یہ کہ کیا ڈائلاگ ڈھونگ تھے جو امریکہ رچا رہا تھا اور وہ یہی حملہ ہی کرنا چاہ رہے تھے؟ ڈائلاگ اگر ڈھونگ تھے تو پھر ایران نے ایک بریدنگ سپیس لینے کے لیے، یا جب وہ ایتھلیٹ کے طور پہ لانگ جمپ لینا چاہتے تھے تو 4 قدم پیچھے جانے پہ ترجیح کیوں نہیں دی؟ ایران کو جب اس بات کا ادراک تھا کہ ان کا دفاعی نظام اتنا کھوکھلا ہے یا ان کے اندر قوت فیصلہ کی اتنی کمزوری ہے، تو اس کے باوجود جو آفرز آ رہی تھی کہ آپ اس سسٹم سے وڈرا کریں اور اپنے آپ کو اکنامکلی سٹرینتھن کریں اور اپنے اوپر سے پابندیاں ہٹوائیں. ایران کا سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے، پچھلے 15-20 سالوں میں ایران خود کفالت کی طرف گیا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ صرف $4 بلین کا ان پہ ایکسٹرنل ڈیٹ ہے. ایران کے ساتھ جب ممالک نے کاروبار چھوڑ دیا، خرید و فروخت چھوڑ دی، تو ایران نے وہ تمام چیزیں ڈومیسٹکلی بنائیں. ایران پہ اگر آج اقتصادی پابندیاں ہٹ جائیں تو ایران بہت بڑی معاشی طاقت کے طور پر ابھرے گا. ایران کے پاس تیل ہے، وہ دنیا کو آسانی سے بیچ سکتا ہے. اس کو وہ تمام چیزیں اب باہر سے نہیں امپورٹ کرنی پڑیں گی، کیونکہ پابندیوں کے دوران اس نے خود بنا لی ہیں. تو اس کا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہوگا. لیکن اتنا کمزور قوت فیصلہ اور دفاعی نظام کا یہ کھل کے سامنے آ جانا، اس کے باوجود ڈپلومیٹک گراؤنڈ پہ آپ نے یہ آفر کیوں قبول نہیں کی؟ سیکنڈ، اگر آپ یورینیم کی افزودگی اس بات کے لیے جاری رکھنا چاہتے تھے کہ آپ نے اس سے توانائی پیدا کرنی ہے، تو یہ کام کچھ عرصے بعد بھی ہو سکتا تھا. جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی رپورٹ سامنے آئی، اس رپورٹ میں 20 سال کے بعد ایران نے جب فوجی مشقیں شروع کیں، اس پہ بہت زیادہ ریزرویشن ہوئے. پھر اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 408 کلو گرام یورینیم افزودگی ایران کے پاس ایسی موجود ہے جس سے وہ 9 جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے. اس رپورٹ کے بعد اس کی پھر قرارداد ایران کے خلاف منظور ہوتی ہے. سیاسی پریشر بڑھتا رہا، ڈپلومیٹکلی آپ کے پاس مسقط میں اب بھی موقع ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہنٹ کرواتے، آپ امریکہ کو، اسرائیل کو، باقی ممالک کو ہنٹ کرواتے کہ آپ وقتی طور پہ اپنے اس پروگرام سے سبکدوش ہونے کے لیے تیار ہیں، اور آپ اتوار کے روز جب مذاکرات میں بیٹھتے تو آپ کی بارگیننگ پوزیشن کچھ اور ہوتی. آپ اب جب بیٹھیں گے، اپنا آرمی چیف آپ نے گنوا دیا، اپنا دیگر سائنسدان گنوا دیے، تو اس کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا بارگین کرنے کے لیے؟ وہ تو پھر چڑھ دوڑیں گے. تیسری جو مسئلہ ہے، یہ نہ کنونشنل جنگ ہو سکتی ہے نہ جدید جنگ ہو سکتی ہے. دونوں ملکوں کے بیچ میں دیگر ممالک حائل ہوتے ہیں. اسرائیل کے پاس تو یہ بھی آپشن ہے کہ عراق میں امریکن ایئر بیسز ہیں. اور ٹرمپ کو دیکھیے، مارکو روبیو نے کہا کہ ہاں یہ یونیلیٹرلی یک طرفہ فیصلہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے دفاع میں موجود ہیں. امریکہ کی اپروچ یہ بھی ہے کہ یہ خطہ ڈی سٹیبلائز رہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے کہیں چین نہ امڑ آئے. لیکن چین ایسا نادان نہیں ہے، وہ بہت سے معاملات کو سمجھتا ہے. چین پاکستان کے لیے تو کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری پہ حملہ، چین کی خود مختاری پہ حملہ تصور کیا جائے گا، لیکن ایران کے ساتھ ابھی وہ اس کی کارڈیل ریلیشنز اس نوعیت کے نہیں ہیں. ایران کو اپنی سیاسی پالیسی پہ، اپنی سفارتی پالیسی پہ، اپنی عسکری استعداد پہ غور کرنا ہوگا. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، ایران کو اب ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس کی جڑوں میں کون غدار بیٹھے ہوئے ہیں. ایران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہر بار اتنا میسو انٹیلیجنس لیک کرتے ہیں کہ آپ کو سیٹ بیک ہوتا ہے. ایران کو یہ سمجھنا ہوگا. یہاں پہ ود ڈیو رسپیکٹ، پاکستان میں عوام ایران کے لوگوں سے، ایرانی حکومت سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں یہ سچی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ برادر اسلامی ملک ہے. صرف للکارنے سے، بڑی بڑی باتیں کرنے سے آپ میدان میں نہیں جیت سکتے. حضرت اقبال نے کہا تھا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. یقین کے بعد عمل پہ ہم ہے. وہ عمل پہ ہم کہاں ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اگر عمل پہ ہم ہے تو وہ پچھلے 2-2.5 سال میں ہمیں نظر کیوں نہیں آیا ہے؟ بہرحال مسلم کنٹریز کو اب چاہیے کسی ون ون سچویشن پہ جائیں، ایران کا ساتھ دیں. ایران کو چاہیے معاشی طور پہ خود کو تگڑا کریں، اور پھر اس کے بعد آپ جب نکلیں گے تو آپ کے پاس طاقت اتنی ہوگی، ذخیرہ اتنا ہوگا، تو آپ پھر ایٹمی پروگرام بھی بنا سکتے ہیں. وگرنہ یہ ایران کی نسلوں کا سوال بنتا جا رہا ہے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.